कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मांग लूंगा। तुम कौन सा कहीं जा रही हो? अगले ही पल उसने जोनी का चेहरा देखा, उसके खूबसूरत सुर्ख होंठ प्लेफुल अंदाज में ट्विस्ट हुए। बिलोरी आंखें चैलेंज चैलेंज देती मालूम हुई, जैसे कह रही हो तुम्हें कैसे पता कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं जा सकती हो। अगले ही पल उसका नाजुक और दूधियाई बाजू थाम कर अपनी जानिब खींचा। नतीजतन वो नाजुक जान उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। उसके परफ्यूम की महक ने जोनी को अपने हिसार में जकड़ा। मुकाबिल ने थोड़ी पकड़कर ऊंची कर अपनी गहरी खूबसूरत आंखों में देखने पर मजबूर करते एक एक लफ्ज जता जता कर कहा, तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ तुम्हारी भूल है जू। मैं अपने हिसार को बहुत जल्द इतना मजबूत कर लूंगा तुम्हारे इर्द गिर्द कि तुम चाह कर भी उससे निकल नहीं पाओगी। बस देखती जाओ। इस हसीन नौजवान की आंखों से झलकती रुमानियत जोनी को अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरती महसूस हुई। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं आप लोगों के लिए हुस्न कमल का नॉवेल वफाई यार की किस्त नंबर 32 लेकर। तो आइए बगैर ताखीर के शुरू करते हैं। तुम कहीं जा रहे हो? आमिर जोनी को बाहर की जानिब जाता देख तेजी से रानी बेगम ने इस्तफसार किया था। हाँ, शहर। उसने मुड़कर सिरसे सा जवाब दिया और जाने लगा। और ये जोनी? उन्होंने आंखें तिरछी करते हुए पूछा। मेरे साथ? इस वजह से मालावाल नौजवान ने फिर रुक कर निहायत झिंझलाकर उनकी जानिब देख दो लफ्जी जवाब दिया। अभी जो तुम दोनों ने मिलकर ड्रामा किया है रिश्ते वालों के सामने, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों को उसके मुतालिक जवाब देने की जरूरत है हमें, खास तौर पर इस जोनी को? रानी बेगम दांत पीस कर जोनी को खा जाने वाली निगाह से देख गुर्राते हुए गोया हुई। मुझे क्यों? जोनी पलटकर उनकी जानिब देख नासमझी से पूछने लगी। भूल गई? कनीज है अब तू। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को अपना शौहर बताने की मेहमानों के सामने? उन्होंने खासा लाल पीले होते चेहरे के साथ पूछा। हिम्मत? ओ, होंठ गोल किए। हिम्मत तो इतनी है कि अभी आप 2 मिनट में चित कर दूं जमीन पर। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए एक एक कदम उनकी जानिब रोबदार अंदाज में बढ़ा रही थी। इस शेरनी का हर कदम रानी बेगम के दिल पे भारी हो रहा था। डर के मारे वो तेजी से पीछे हटने लगी। देखो बड़ी अम्मी, बड़ी इज्जत से बोल रही हूँ, मुझे तंग मत करो, वरना मैं इस बात का लिहाज नहीं रखूंगी कि तुम मेरी होने वाली सास हो। जैसे जैसे वो आगे आ रही थी रानी बेगम वैसे वैसे पीछे जा रही थी। उसने फौरन ही उनकी कमीज के आगे का गला पकड़कर अपनी जानिब दोबारा खींचा। वो एक झटके से उसके पास आई थी। उनकी आंखें हैरत व खौफ से फैली। उसने एक एक लफ्ज उनकी आंखों में देखते हुए खासा वार्निंग आमेज लहजे में अदा किया। जोनी, अपनी हद में रहना सीखो तुम। छोड़ो गला रानी का। शाहीन बेगम जो अभी लाल लॉन्च में आई थी, जोनी को रानी बेगम की कमीज का गला पकड़े देख चीखी। आमन, शर्म बेच खाई है क्या? माँ हूं तुम्हारी, कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? शाहीन बेगम को आता देख रानी बेगम को भी हौसला मिला था। वो फौरन ही आमन को गैरत दिलाने लगी, जो सब कुछ खामोशी से खड़ा देख रहा था। जोनी, वक्त जाया मत करो, यहाँ देर हो रही है मुझे। रानी बेगम मुंह खोले उससे देखने लगी। यकीन जो नहीं आ रहा था, वो तो इस लड़की की बदतमीजी को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आमन, मैं माँ हूँ तुम्हारी, वो फिर जताते हुए बोली। खून खोल गया था उनका। आमन का इतना ठंडा रिएक्शन देख इसी बात का दुख है बस। फिलहाल दोबारा रिश्ते वालों को मत बुलाइएगा, ख्वामा फिर लोगों को गलतफहमी होगी। उसने आखिरी जुमला जोनी को देख मफाहमाना अंदाज में अदा किया। यकीनन वो समझ गई थी कि इशारा उसी की जानिब है। उसका दिया जवाब रानी बेगम को साकित कर गया था। आमन, उन्होंने खासा रंजीदा लहजे में उसका नाम पुकारा। अमन मजीद उन्हें नहीं देखना चाहता था, क्योंकि कुछ भी कहो, थी तो माँ ही ना, और माँ बेटों के लिए बहुत खास होती हैं। वो भी खास ही थी। बस उनके अमाल ने इस लड़के का दिल खट्टा कर दिया। चलो। अपनी दादी और माँ के सामने ही आमन जोनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? शाहीन बेगम ने आईब्रोज काकर तफ्तीशी अफसरान की तरह इस्तफसार किया। अपने साथ शहर? भला कनीजे कब से शहर जाने लगी? वो फौरन ही एतराजन पूछने लगी। दादी, वो मेरी है, मैं उसे कहाँ लेकर जाता हूँ और कहाँ नहीं, इन सब का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है किसी को। आमन ने निहायत रोबदार अंदाज में जवाब दिया था। जोनी उसे हैरत से देखने लगी। उसने कनीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ कहा वो मेरी है। कहने को ये छोटा सा जुमला था, 3 लफ्जी, मगर ना जाने क्यों इस हसीन व चुलबुली गुड़िया के दिल को लग गया। आमन मजीद बात करने में वक्त जाया किए बगैर उसे लेकर चला गया था। अम्मा, देख रही हैं आप, कनीज होकर भी वो शहजादियों की तरह रह रही है।
یہ بھلا کیسی سزا ہوئی؟ رانی بیگم فوراً ہی شکایت کرنے لگی تھی، اور کیوں کرنا کرتی؟ انہیں اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا جو نظر آ گیا تھا۔ آمن کے معاملے میں بولنا بند کرو۔ پیچھے سے آنے والی سرد اور روبدار آواز نے ان دونوں کو پیچھے مڑنے پر مجبور کیا۔ ابراہیم بخش برہمی سے کہنے کے بعد وہاں سے چل دیے تھے۔ وہ دونوں ہی کاروباری معاملات سے بالکل ناشنا تھیں، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ آمن کی کتنی ضرورت ہے اس وقت کاروبار کو۔ کاروبار کے نازک حالات میں وہ آمن بخش پر پابندیاں لگانے کی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نام، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب پیسے سے ہی تو ہے۔ جب وہ ہی نہیں بچے گا تو کیا یہ عزت، نام، شہرت باقی رہ سکے گی؟ اگلا سین، بیٹھو۔ اس نے زونی کے لیے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ اب وہ اس کی کنیز تھی، کزن نہیں۔ اسے ضرورت نہیں تھی اس کے لیے ڈور کھولنے کی، مگر اس نے کھولا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کھولتا تھا۔ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زونی کیسے حیران نہ ہوتی؟ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آمن دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ دوران سفر وہ نڈھال سی لگنے لگی تھی آمن کو۔ تم سو جاؤ، راستہ طویل ہے، اس حسین نوجوان نے آہستگی سے کہا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے ابھی، اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے دکھ تو بہت ہو رہا ہوگا تمہیں، وہ استضائی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کس بات کا؟ مقابل سامنے روڈ کی جانب دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ مہرون نسا کو کھونے کا۔ خوبصورت تھی نا بہت، بالکل پٹاخہ سی۔ اس کی جانب متوجہ ہو کر نگاہوں میں اچانک ہی شوخی بھرے آنکھ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی والی تھی؟ مقابل نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے انجان لہجے میں پلٹ کر سوال کیا۔ او، میرا معصوم کالا بلّا، ایسے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو کہ تم نے دیکھا نہیں اسے۔ وہ پٹاخہ اب آنکھیں چھوٹی کر بغور مقابل کے خوبصورت وجود پر نگاہ ٹکائے بولی۔ اگر دیکھا بھی ہے تو کیا؟ میں ویسے بھی سرکاری کالج کا پروفیسر ہوں، میری ایک ایک کلاس میں 100 سے 200 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اگر میں اتنا ہی دل پھینک عاشق ہوتا تو اس وقت تم اس سیٹ پر ہرگز نہ ہوتی۔ مقابل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں مغروریت تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ اس سیٹ سے مطلب کنیز کی؟ وہ لڑکی انجان لہجے میں سوال کرتے ہی بے ساختہ ہنسی، مگر وہ ہنسی بہت کرب بھری تھی۔ مقابل کیسے محسوس نہ کرتا؟ اس نوجوان کی پکڑ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ بولنا ضرور چاہتا تھا، رد کرنا چاہتا تھا اس کی بات، مگر مقابل نے یقین نہیں کرنا یہ سوچ اس نے خاموشی کو ترجیح دی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زونی نیند کے جھونکے لینے لگی۔ عادت کے مطابق اس نے اپنے پاؤں ڈیش بورڈ پر ٹکائے۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا مقابل چڑ جائے گا۔ اس خیال کے آنے پر اس نے کن اکھیوں سے آمن کی جانب دیکھا۔ تم مجھے کچھ کہو گے نہیں آج؟ مزید چپ نہ رہ سکی اسے خود کو یوں اگنور کرتا دیکھ۔ زونی کو محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آمن کی توجہ وہ ہر وقت خود پر چاہتی تھی، چاہے وجہ محبت بنے یا غصہ۔ تم کون سا میرے کہنے پر ہٹانا ہے؟ تم نے کون سا میرے کہنے پر ہٹانا ہے؟ اس لیے الفاظ ضائع نہیں کر رہا، مقابل سنجیدگی سے جواب دہ ہوا۔ ہو سکتا ہے میں آج بات مان لیتی، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھتے۔ ہاں، تم بات ضرور مانتی، مگر وجہ ہوتی پیچھے، اور میں نہیں چاہتا تم اس وجہ سے پاؤں ہٹاؤ۔ اس کا جواب سن وہ عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوئی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیا وہ نہیں چاہتا وہ کنیز بن کر اس کا کہنا مانے؟ مگر کیوں؟ آمن بخش، کیا تم کوشش کر رہے ہو یہ دکھانے کی کہ تم مجھے اپنی کنیز کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ وہ آئیبرو اچکا کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ کیا مجھے اب بھی ضرورت ہے یہ دکھانے کی؟ مقابل نے پلٹ کر اس کی طرف میں جواب دیا۔ اگر وہ اسے اپنی کنیز کی نظر سے دیکھتا تو کیا ان رشتے والوں سے اسے اپنی بیوی کہہ کر متعارف کراتا؟ کیا اپنی ماں کو اس کے سامنے کوئی نیا رشتہ لانے کا انکار کرتا؟ کیا اس کی خاطر اپنی ماں سے اتنا روڈلی بیہیو کرتا؟ اسے شدید غصہ تھا اپنی ماں پر، کیونکہ جس وقت زونی کو مارا جا رہا تھا اس وقت وہ وہیں کھڑی تھی، مگر انہوں نے زونی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا مریم کو روکنے کی صحیح کی تاکہ وہ اسے بچا نہ سکے۔ وہ اس کی خاطر اپنی ماں تک سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس لڑکی کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ اگلا سین، وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ انہیں امبر اور اس کی والدہ باہر ہی مل گئی تھی۔ امبر نے بتایا کہ عافیہ سے کوئی ملنے آیا ہوا ہے۔ عافیہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے ایک لڑکے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ بغیر دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آمن تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شہروز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر نہیں ڈرا، مگر ہاں، عافیہ کی فکر ضرور لاحق ہو گئی تھی۔
اسے اچانک یاد آیا کہ عافیہ کے زندہ ہونے کا ابراہیم بخش کو علم ہے۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے آمن بخش، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ عافیہ کو ہوش ضرور آ گیا تھا مگر صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ اسے دوائیوں کے زیر اثر پرسکون رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے عافیہ کو لے جانے آئے ہو تو میں بتا دوں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور یہ صرف میری ہے۔ تم اور تمہارا باپ پہلے ہی بہت ظلم کر چکے ہو اس پر، اب تو کم از کم اسے سکون سے جینے دو۔ دیکھو آمن، تمہیں زونی چاہیے تھی نا، تمہیں مل گئی۔ اب مجھے میری محبت سے دور کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یقین جانو میں تمہیں قتل کرنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نوجوان نے خاصا جنونی انداز میں آخری جملہ ادا کیا۔ وہ اپنی عافیہ نہیں دینے والا کسی صورت؟ نہیں۔ شہروز کے جملوں نے آمن اور زونی دونوں کو ہی شوق میں ڈالا تھا۔ ساتھ ساتھ زونی کو علم ہوا کہ عافیہ کے ساتھ فیس بخش نے ظلم کیا ہے، اور جس طرح کا فیس بخش آدمی تھا وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہوگا۔ اس کا دل عافیہ کے لیے شدید غمزدہ ہوا۔ اب وہ بھی ایک کنیز تھی تو وہ سمجھ سکتی تھی اس کے درد کو۔ تم عافیہ سے محبت کرتے ہو؟ زونی روک نہیں سکی تھی خود کو یہ سوال کرنے سے۔ شروع سے، مقابل نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو عافیہ کنیز رہ چکی ہے میری، اور فیض بخش نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، اس کے باوجود تم اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ آمن واقف تھا عافیہ شہروز سے کسی کام کی نہیں۔ اگر اس کے باوجود وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یقیناً یہ دعویٰ پھر سچ پر مبنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ان سب میں عافیہ بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھیں کہ ریپ میں لڑکی کی غلطی نہیں ہے، اور شہروز انہی میں سے تھا۔ آمن کیسے اس کی قدر نہ کرتا؟ فیض بخش نے جب عافیہ کا ریپ کیا تھا تو اس وقت اس کا سر بار بار دیوار سے مارا تھا، حتیٰ کہ LTD سے بھی، جس کے سبب اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے واپس یاد دلانے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر عافیہ کو دوبارہ اس کا درد بھرا ماضی یاد دلایا گیا تو اس کا دماغ اسے قبول نہیں کر سکے گا۔ اس صورتحال میں اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آمن اکثر بہت پریشان رہتا تھا عافیہ کو لے کر کہ جب وہ اس کی شادی کرے گا تو کیا کہے گا اس سے، اور کون کرے گا ایک ایسی لڑکی سے شادی جس کا ریپ ہوا ہے۔ آخر میں لوگ اس کی بہن کو ہی بچلن جیسے گندے لفظوں سے نوازیں گے۔ ایسی صورتحال میں ایک بھائی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کیا ہوگی؟ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایک لڑکا اس کی بہن کو قبول کرنے کے لیے اپنے پورے دل سے تیار بیٹھا ہے۔ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھے، بس میرے سامنے نکاح کر لو۔ شہروز سوچے بیٹھا تھا کہ اب آمن اس سے لڑے گا، اپنی طاقت آزمائے گا، اپنے منصب سے اسے ڈرائے گا، مگر اس حسین نوجوان نے شہروز کی توقع کے بالکل برعکس خاصا نرمی سے جواب دیا۔ کیا؟ شہروز اس کے ری ایکشن پر اس قدر حیران تھا کہ اسے یقین ہی نہ آیا کہ آمن اتنی آسانی سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب کیا؟ بغیر نکاح کے میری بہن کو لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ؟ آمن نے خاصا برہمی سے ترچھی نگاہ سے اسے تکتے ہوئے آئیبروز کا کر پوچھا۔ بہن؟ شہروز کو دوسرا شوق لگا۔ اس کے منہ سے عافیہ کے لیے بہن کا لفظ سن اسے یاد آیا عافیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے شہر میں۔ تو کیا وہ اس وقت آمن کی بات کر رہی تھی؟ وہ مارے شوق کے 3-4 لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ عافیہ اور آمن شروع سے ہی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، زونی نے شہروز کو دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بتایا۔ آمن کو بہت خوشی ملی تھی زونی کے منہ سے یہ جملہ سن، کیونکہ وہ زونی ہی تھی جس نے سب سے پہلے پوچھا تھا اس سے کہ سزا کے نام پر کتنا نوچا عافیہ کو۔ عافیہ شروع سے ہی میری بہن ہے شہروز، اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اسے تکلیف پہنچانے کی۔ شہروز کو واقعی میں یہ بات ہضم کرنے میں کافی دقت ہو رہی تھی کہ آمن نے عافیہ کو ہمیشہ اپنی بہن کی طرح رکھا ہے، لیکن جس طرح کی شخصیت کا وہ مالک تھا اور جو طاقت، عزت اور مرتبہ اس کے پاس تھا، اسے ضرورت تھی بھی نہیں جھوٹ بولنے کی۔ ان کے یہاں کنیزوں کے نکاح نہیں کروائے جاتے، مگر وہ کروا رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ اس کا یہ روپ کسی بھی مرد کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت تھی جس پر اسے پورا اختیار تھا، مگر اس نے اسے نہ چھوا۔ تم نے عافیہ سے کچھ کہا تھا فون پر؟ آمن فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ اسے امبر کی بات اچھے سے یاد تھی کہ عافیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جس کے بعد اس نے چیخنا شروع کیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نکاح کا ہی پوچھا تھا بس، اس نے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ اصل وجہ تو اسے بھی نہیں پتا تھی کہ عافیہ کیوں اچانک چیخنے لگی، جبکہ اس نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ ناراض ہے شاید مجھ سے،
ایسا ظاہر کر رہی ہے جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ بس اس کا منہ بسور کر یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ آمن تیزی سے بولا، وہ واقعی تمہیں نہیں جانتی اب؟ کیا مطلب؟ شہروز نے الجھ کر پوچھا۔ اس حادثے کے بعد عافیہ کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے کوئی بھی پرانی بات یاد نہیں، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے سختی سے اسے کچھ بھی یاد دلانے سے۔ اگر اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی جائے تو زونی نے تیزی سے پوچھا، تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ آمن کا جملہ سن شہروز اور زونی سکتے میں آ گئے تھے۔ اب زونی کو سمجھ آ گیا تھا کیوں عافیہ کو حویلی کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے، اور کیوں آمن اسے عافیہ سے کوئی بات نہیں کرنے دیتا تھا پرانی۔ کیا عافیہ بھی تم سے محبت کرتی تھی؟ زونی نے خاصا تجسس سے سوال کیا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی عافیہ کے منہ سے شہروز کا نام سنا ہو، بلکہ عافیہ کو تو آمن کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ پھر ان دونوں کی محبت کب شروع ہوئی؟ وہ یہی سوچ الجھ رہی تھی۔ بہت۔ اس نوجوان نے خاصا پر اعتمادی سے ایک لفظی جواب دیا۔ عافیہ کی یادداشت جا چکی تھی، اس کا مطلب صاف تھا کہ اس کا دماغ ایک کوڑا کاغذ ہے جس پر وہ جو چاہے لکھے، تو پھر کیوں نہ وہ اس پر اپنی محبت لکھ دے۔ اگر تم واقعی اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے امید ہے تم دوبارہ اسے ماضی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرو گے اب، آمن نے خاصا روبدار انداز میں کہا۔ جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا، وہ امید پر مبنی نارمل بات کم اور دھمکی زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں، مگر عافیہ کو میں بالکل بھی یاد نہیں ہوں۔ کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ شہروز نے پریشان ہو کر استفسار کیا۔ میں بات کر لوں گا، میں اپنی بہن کو جانتا ہوں، وہ میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، مگر میں اسے حویلی نہیں بھیجوں گا، تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں۔ اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تو پھر شہر میں ہی گھر لو، جہاں اسے حفاظت سے رکھ سکو اور اس کی ضروریات پوری کر سکو۔ مجھے اس سے زیادہ اور تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا، انہیں میں نے عافیہ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ راضی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں دونوں کو ہی شہر میں رکھنے والا ہوں، اپنی یونیورسٹی کے پاس کے اپارٹمنٹ میں۔ شہروز کے جملوں نے جیسے اسے مطمئن کیا تھا۔ اگلا سین۔ بھائی۔ عافیہ کو جیسے ہی ہوش آیا، اسے سب سے پہلے جو چہرہ نظر آیا وہ اس کے بھائی کا تھا، جو اس کے لیے کافی فکر مند نظر آ رہا تھا اور پریشان بھی۔ آمن واقف تھا کہ وہ ایک وقت میں دو جگہ نہیں رہ سکتا، اسے ہر وقت عافیہ کی فکر لگی رہتی تھی۔ امبر کے گھر بھی وہ اسے کتنے وقت تک رکھ سکتا تھا، اس لیے اسے سب سے بہتر فیصلہ شہروز سے نکاح کرنا ہی لگا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آمن اس کے بیڈ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ عافیہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ آمن کو وہ بہت کمزور لگی، شاید اس کے جانے کے بعد وہ ٹھیک طرح اپنا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ زونی تم بھی یہاں ہو؟ عافیہ نے زونی کو دیکھ مسکرا کر کہا، اور پھر اچانک اس کی مسکراہٹ منجمد سی ہو گئی جب اس نے زونی کے برابر میں کھڑے لڑکے کی جانب دیکھا۔ بھائی، یہ لڑکا؟ عافیہ کو اچھے سے یاد تھا کہ شہروز نے اس سے فون پر کیا بات کہی تھی، جس کے سبب وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شہروز ہے، ہمارا کزن، یہ گاؤں میں رہتا ہے، آمن نے نرمی سے تعارف کروایا۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ہمارا کوئی کزن بھی ہے، عافیہ شہروز کو الجھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا میں اپنی بہن سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اس کے کہتے ہی کمرے سے سب باہر چلے گئے تھے۔ زونی بھی جانے لگی جب آمن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زونی نے اس کے ہاتھ تھامنے پر تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اکیلے بات کرنا چاہتا ہے اپنی بہن سے؟ تم اور میں الگ نہیں ہیں زو۔ زونی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس نوجوان کا کہا صرف ایک جملہ اس کے دل کی دیواروں کو ہلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتا ہوا پایا۔ آمن نے اپنی بات کہہ کر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ اپنے خالی ہاتھ کو ہی تکنے لگی جسے آمن نے کچھ لمحوں پہلے تھاما تھا۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس ہاتھ کو فوراً ہی اس نے اپنے دل کے مقام سے لگا لیا۔ شہروز تم سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے اور مجھے وہ پسند ہے تمہارے لیے، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ بہت اچھا لڑکا ہے وہ، پڑھ رہا ہے ابھی، اور میں اس کے متعلق ہر چیز جانتا ہوں۔ میں نکاح کی حامی صرف اس لمحے بھروں گا جب تم کہو گی کہ ہاں بھائی میں راضی ہوں۔ اس لیے بتاؤ مجھے تمہاری اس متعلق کیا رائے ہے؟ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ آمن کے آخری جملے نے زونی کو دم بخود کیا۔ اس نے اپنی رائے عافیہ پر نہیں تھوپی تھی، نہ ہی اسے بتایا کہ وہ شہروز کو ہاں کر چکا ہے پہلے ہی، بلکہ نکاح کے متعلق اس طرح بات کی کہ اگر وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے تو آرام سے بتا دے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا وہ حویلی کا بیٹا نہیں تھا؟ حویلی کے مرد کب سے لڑکیوں سے ان کی مرضیاں پوچھنے لگے، خاص طور پر تب
جب وہ اس کی صرف ایک معمولی سی کنیز ہو۔ یادداشت عافیہ کی گئی تھی، امن کی نہیں۔ مگر جس طرح امن نے عافیہ کو ٹریٹ کیا تھا آج تک، اور جس طرح کر رہا تھا اس وقت، وہ واقعی بے مثال تھا۔ وہ لڑکی کیسے اپنے دل کو اس کے پیچھے دھڑکنے سے روکے؟ بھائی، مجھے اس لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا وہ فون پر بھی۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اور میں ویسے بھی پڑھنا چاہتی ہوں ابھی۔ آمن کو اندازہ نہیں تھا اسے اتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثبت بات یہ تھی کہ عافیہ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، شہروز کے بتانے کے باوجود بھی، اور منفی کہ وہ اسے ہی ذہنی مریض سمجھنے لگی تھی۔ اب ایسی حالت میں اگر آمن اسے فورس کرتا ہے نکاح کے لیے شہروز سے، تو یقیناً عافیہ یہی گمان کرے گی کہ اس کا بھائی اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے ذہنی مریض آدمی کے پلے باندھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بھلا وہ کیسے اپنی بہن سے کہے کہ شہروز سے نکاح کر لو۔ عافیہ، اس کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی والدہ کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں، شاید ان کے سبب اس نے ذہنی دباؤ میں آ کر کچھ بول دیا ہو تم سے۔ تم بھول جاؤ ان ساری باتوں کو۔ آمن نے بہت نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ او، اسے جیسے شہروز پر ترس آیا ہو۔ اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ان کے متعلق اسے کچھ یاد تھا، لیکن ماں جیسا لفظ کافی ہے کسی کی بھی جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ مگر بھائی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، بہت کمزور سا احتجاج کیا۔ عافیہ کا امن کے سوا کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ اسے یقین تھا اپنے بھائی پر کہ وہ کسی غلط انسان کو منتخب نہیں کرے گا اس کے لیے۔ مگر جو باتیں شہروز نے فون پر کی، ان کے سبب اس کا دل اس لڑکے سے بھاگ رہا تھا۔ شادی کے بعد پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ پڑھنے دے گا تمہیں۔ امن نے اپنی باتوں سے عافیہ کو قائل کر ہی لیا تھا آخر میں۔ زونی نے ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ آمن نے اعتبار کیا ہے عافیہ کے متعلق اس پر، ورنہ پہلے تو وہ اسے عافیہ سے بات تک نہیں کرنے دیتا تھا۔ اگلا سین: زو، کیا تم مجھے میری جائیداد کے حصے میں سے 10% واپس کر سکتی ہو؟ میں وہ عافیہ کو دینا چاہتا ہوں جہیز کے طور پر۔ وہ میری اکلوتی بہن ہے، میں اسے خالی ہاتھ ودا نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پر تب جب میں جانتا ہوں کہ اس کے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ ابھی تو وہ خود پڑھ رہا ہے، اسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے وقت درکار ہے۔ زنیشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چاہتا تو بس پیپرز پر سائن کرواتا اور سب کچھ واپس اس کا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ الٹا اس سے بڑی عزت اور منتی لہجے میں 10% واپس مانگا اپنی بہن کو جہیز میں دینے کے لیے۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ زونی صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جواب کیا دیتا ہے۔ انکار کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وجاہت سے مالا مال نوجوان نے بے بسی سے مسکرا کر کہا۔ اس نے زونی کو نہیں بتایا کہ جہیز دے کر دراصل وہ بانو کنیز کو چپ کرانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ بھلے ہی شہروز خاموش ہو جائے اور عافیہ سے کچھ نہ کہے، مگر بانو، وہ ایک لالچی عورت ہے، وہ چپ نہیں رہے گی۔ آج نہیں تو کل وہ اس کی بہن کے لیے ضرور مشکلات کا باعث بن جائیں گی۔ زونی صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر بے بسی نمایاں تھی۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ زبردستی لے لے گا، جبکہ زونی واقف تھی کہ وہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی، بلکہ تم اپنے حصے کی ساری جائیداد ہی واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ زونی نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ خاصا بے نیازی سے کہا۔ نہیں، بس 10% دے دو، کافی ہے۔ جائیداد واپس لینے کا آمن کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کبھی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ مانگ لوں گا۔ تم کون سا کہیں جا رہی ہو؟ اگلے ہی پل اس نے زونی کا چہرہ دیکھا، اس کے خوبصورت سرخ ہونٹ پلے فل انداز میں ٹوئسٹ ہوئے، بلوری آنکھیں چیلنج دیتی معلوم ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں کیسے پتا کہ میں کہیں نہیں جانے والی؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کہیں جا سکتی ہو؟ اگلے ہی پل اس کا نازک اور دودھیائی بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ نتیجتاً وہ نازک جان اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے زونی کو اپنے حصار میں جکڑا۔ مقابل نے تھوڑی پکڑ کر اونچی کر اپنی گہری خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہا۔ تو میں تمہیں بتا دوں، یہ صرف تمہاری بھول ہے زو۔ میں اپنے حصار کو بہت جلد اتنا مضبوط کر لوں گا تمہارے ارد گرد کہ تم چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل پاؤ گی۔ بس دیکھتی جاؤ۔ اس حسین نوجوان کی آنکھوں سے جھلکتی رومانیت زونی کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ واہ 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 واہ، ایپیسوڈ تو بہت زبردست ہے۔ اب جلدی سے بس آمن اور زونی کا بھی نکاح ہو جائے، شہروز اور عافیہ کا نکاح بھی ہو رہا ہے، مریم اور مریم بھی سیٹ ہوئی بھی ہے شامیر کے ساتھ، مریم اور شامیر بھی سیٹ ہیں۔ اب شہروز اور عافیہ کا بھی ہو رہا ہے، بس زونی کا اور آمن کا ہو جائے جلدی سے۔ اور علیان کا کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو کیا علیان کا کیا ہوگا،
बट कुछ अच्छा ही होगा उसके साथ भी, लेकिन प्लीज़ 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 राइटर साहिबा रोनी और आमन को ही आप मिलाइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। सही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। ज़रा सा एक क्लिक से, आपके एक क्लिक से हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।